अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज के इस दर्स में मैं ख़ास मज़मून, ख़ास बातें ख़वातीन से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल, रोज़े से जो ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक या आम रोज़ों से जो मुताल्लिक़ मसाइल हैं वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। ज़रा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी समातों को मेरे हवाले करें और गौर से इन मसाइल को समझें। और ये मसाइल बहुत बारीक भी हैं, पेचीदा भी हैं, और आम मुसलमान गाफिल भी हैं, मर्द हों या औरतें, और लोग बयान करने से भी शर्म करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग गफलतों में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस मजलिस में ये बातें वाज़ेह तौर पर चंद सवालात के ज़रिए से मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। औरतों से मखसूस मुताल्लिक़ या औरतों के मखसूस चंद मसाइल। एक सवाल आम तौर पर यह किया जाता है कि एक बच्ची है, वो कब उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज हैं, रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज कब होता है। ये एक सवाल है कि कुंवारी है, छोटी बच्ची है, उसके ऊपर रोज़ा कब फ़र्ज होता है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कुंवारी लड़की बालिग़ कब होती है। जाहिर है कि ये अरकान इस्लाम जो भी हैं, नमाज और रोज़ा और ज़कात, हर मुसलमान आक़िल बालिग़ के ऊपर ये फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो कुंवारी लड़की पर रोज़ा उस वक्त कब फ़र्ज होता है? उस वक्त फ़र्ज होता है जब वो उम्र तकलीफ को पहुंच जाए, यानी ऐसी उम्र को पहुंच जाए जिसमें उसके ऊपर इबादात उसकी मुकल्लफ हो जाए, यानी इबादात उसके ऊपर फ़र्ज हो जाए। यानी उसके अंदर मैं वाज़ेह तौर पर आपको ये मसला बताऊं कि उस लड़की के अंदर जो कुंवारी चार चीजें पाई जाएं। नंबर एक को चार चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए तो समझो कि उसके ऊपर रोजा फर्ज है, नमाज भी फर्ज है और दीगर इबादत भी उसके फर्ज है। मतलब नंबर एक, उम्र के 15 साल उसके मुकम्मल हो जाएं, उम्र के 15 साल मुकम्मल हो जाएं। नंबर दो, नाफ के नीचे जेरे नाफ के बाल आना शुरू हो आ जाए। नंबर तीन, नींद में उसे एहतलाम वगैरह यानी इंजाल मनी वगैरह हो, नींद में सो जाए और उसको ख्वाब में मनी दिखे, वो इंजाल हो। नंबर चार, हैज शुरू हो जाए। तो ये अलामत होती है कि लड़की बालिग हो चुकी है, अब वो अहकाम शरइया की मुकल्लफ हो चुकी है। जब इन चार चीजों में से कोई एक चीज भी हासिल हो जाए तो लड़की बालिगा है और शरई अहकाम की वो मुकल्लफ है, उस पर रोजा वाजिब है, फर्ज है, चाहे उसकी उम्र 10 ही साल क्यों ना हो। इसी तरह दीगर इबादत की अदायगी भी उस पर वाजिब होगी, जिस तरह वो बड़ी उम्र की औरतों पर फर्ज होते हैं, इबादतें होती हैं, इसी तरह से उसके ऊपर भी वो इबादतें फर्ज हो जाएंगी। एक तो ये मसला रहा कुंवारी लड़की का, बालिग बच्ची का कब वो होती है। नंबर दो, ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैज़ व नफास का जो मसला है वो भी एक ख़ास अहमियत का हामिल है। हैज़ और नफास वाली औरतों के लिए रोज़ा रखना कब जायज़ है, क्या जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो इसमें सबसे पहली बात तो हैज़ को समझ लें। हैज़ उस खून को कहते हैं जो एक मुकर्रर मियाद पर हर माह एक बालिगा औरत को, लड़की को आवे, उसको हैज़ कहा जाता है। चाहे वो 3 दिन, जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन होती है। बहुत सारी औरतों को 7 दिन, बहुत सारी औरतों को 4 दिन, बहुत सारी औरतों को 3 दिन, बहुत सारी औरतों को 10 दिन। बहरहाल आदत के मुताबिक उसको कंटिन्यू हर माह उसको वो खून आते हैं, उसे हैज कहा जाता है। और नफास उस खून को कहा जाता है जो खून बच्चे की विलादत के बाद आवे। उसकी भी मुद्दत कम से कम तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत उसकी 40 दिन है। यानी बाद औरतों को विलादत के 10 दिन तक खून आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कुछ औरतों को 15 दिन, कुछ औरतों को 20 दिन, कुछ औरतों को 4 दिन, कुछ यानी हस्बे सेहत या हस्बे हालात होते हैं ये। लेकिन इसकी शरीयत में ज्यादा से ज्यादा मिकदार 40 दिन रखी गई है। बाद औरतें 20 दिन में पाक हो जाती, 20 दिन उनके पास, या 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर वो पाक हो जाती हैं, उनका हैज का खून बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी अपनी जहालत और नादानी की वजह से वो 40 दिन का चिल्ला पूरा करती हैं, जो उनके लिए बाइसे हिलाकत है और गुनाह है।
اور یہ حرام ہے ان کے لیے، بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ جب پاک ہو، چاہے 10 دن میں چاہے 20 دن میں، تو وہ نہا دھو کر کے وہ نماز کو شروع کرے۔ بہرحال تو یہ دونوں کی تعریف رہی۔ تو حیض اور نفاس والی عورتوں کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی رکھ بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ کوئی کہے کہ میں حیض اور نفاس میں نے روزے رکھ لیے تو میرا روزہ مکمل ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اصل میں ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا عورتوں میں اور کہا کہ اے عورتوں تم لوگ صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لوگ شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اور اسی طرح سے دین کے اندر بھی تمہارے ہاں کمی ہے، دین میں بھی تم ادھوری ہو۔ تو کسی نے کہا کیسے ہم دین میں ادھورے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی؟ عورتوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ کان اذا یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، یعنی جب ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو حائضہ یا نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ روزہ ان کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، اگر وہ رکھیں گی بھی تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ظاہر ہے کہ روزہ کی قضا رکھنے کا عورت کو حکم ہوگا، لیکن نماز کی قضا عورت نہیں کرے گی۔ حیض یا نفاس میں کتنے بھی نماز چھوڑ جائیں اس میں قضا نہیں۔ عورتوں سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت روزے سے ہو اور سورج ڈوبنے سے کچھ لمحہ پہلے اس نے حیض کا خون آیا یا اسے نفاس کا خون آ جائے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس دن کا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا واجب ہے، یعنی فرض ہے کہ وہ اس دن کی قضا کرے گی۔ البتہ احتیاطاً وہ جب سورج ڈوبنے ہی والا ہے تو روزہ نہ توڑے، ادباً و احتراماً رمضان مبارک کے وہ پورا کرے، لیکن وہ روزہ نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر عورت فجر سے پہلے پاک ہو جائے، یعنی حیض یا نفاس، فجر کی اذان ہوئی اس سے پہلے، فجر سے پہلے وہ محسوس کرتی ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں، تو پھر اس کے اوپر روزہ واجب ہوگا، اگرچہ وہ غسل سحری کے بعد کر لے، لیکن بہرحال روزے کی وہ نیت کر لے گی، اس کے اوپر واجب ہو اسی حالت میں، اور سحری کرنے کے بعد وہ غسل کر لے، کوئی حرج نہیں۔ عورتوں سے متعلق ایک چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بحالت روزہ حیض آنے کا احساس کرے یا درد اور تکلیف محسوس کرے، مگر حیض کا خون سورج ڈوبنے کے بعد جاری ہوا، تو اس کے اس دن کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ مطلب محسوس کیا اس نے کہ مجھے خون آنے والا ہے، درد شروع ہوا، جیسا کہ عورتوں کو عام طور پر ہوتا ہے، بیچاریوں کو اللہ ان کے اوپر رحم کرے کہ خون جب آنا ہوتا ہے تو پیٹ میں درد شدید ہوتا ہے، تو محسوس ہوا، لیکن خون نہیں آیا، خون اس نے روزہ افطار کرنے کے بعد دیکھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ وہ مکمل ہوگا اور اس کی قضا اسی قضا اسے لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی نفاس والی عورت 40 دنوں کے اندر پاک ہو جائے، مثلا بچے کی پیدائش کے 1 ہفتہ کے بعد نفاس کا خون بند ہو جائے، تو وہ روزہ رکھے گی اور اس کا روزہ صحیح ہوگا اور نماز بھی پڑھے گی۔ البتہ پھر دوبارہ اگر خون آ جائے تو وہ روزہ ترک کر دے گی یہاں تک کہ پھر پاک ہو جائے یا 40 دن پورے کر لے، کیونکہ نفاس کی آخری مدت، زیادہ سے زیادہ جو آخری مدت وہ 40 دن۔ ہاں اگر 40 دن کے بعد خون آئے تو عورت کی عادت حیض سے مطابقت کر جائے تو وہ نماز اور روزہ دونوں ترک کر دے گی اور اس کو حیض سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مطلب عام طور پر حیض سے مطابقت کرنے والا وہ خون نہیں ہے بلکہ عام طور پر دوسرا خون ہے، پھر بھی آ رہا ہے، تو وہ بیماری کا خون مانا جائے گا۔
اسی طرح سے روزہ کے لیے مانع حیض گولیوں کا استعمال ایک سوال ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم پورا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم ایسی گولیاں کھائیں جس کی وجہ سے ہمیں حیض نہ آئے، بند ہو جائے؟ تو شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈاکٹروں کے ذریعے مانع حیض یعنی حیض کو روکنے والی گولیوں کے نقصانات پر آگاہی ہے، اور یہ بات میرے نزدیک پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حیض روکنے والی جو گولیاں عورتوں کھاتی ہیں ان عورتوں کی صحت اور بچے دانی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم عورتوں سے کہیں گے کہ جو حیض اسے آیا ہے وہ اللہ کی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بناتے آدم کے لیے اللہ رب العزت نے مقدر کر رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں، یعنی مانع حیض گولیاں کھانا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے یا جو حاملہ عورت ہے اس کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں، کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہیں رکھے گی یا کیا ہے؟ ایسی صورت میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمبر 1، جب حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزے کی وجہ سے اپنی ذات پر یا اپنے بچے پر خوف محسوس کریں تو وہ روزہ چھوڑ دیں، اور خوف زائل ہونے کے بعد جب ممکن ہو اپنے وہ فوت شدہ روزے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے روزے وہ بعد میں وہ مکمل کریں، قضا کریں اس کو، ٹھیک۔ اگر کسی حاملہ عورت کو بحالت روزہ خون یا پانی آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اسی طرح نمبر 5، وہ بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے پر قابو نہ رکھے، قدرت نہ رکھے، قادر نہ، وہ عورت جو بوڑھی ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ اگر کسی بوڑھی عورت کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے لوگوں پر جن کے لیے روزہ باعث مشقت ہو، اذیت ہو، نقصان ہو، مضرت ہو، تو وہ ایک مسکین کو کھانا دینا یہ روزے کا فدیہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے اندر یہ حکم موجود ہے، اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عمر دراز بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت کے طور پر اتری ہے جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں، تو ہر دن کی عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی جو وہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور کتاب التفسیر کے اندر یہ اس کی تشریح موجود ہے، اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی جو مقدار ہے اہل علم یہ بنا کہ نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو گندم، آٹا، چاول یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال آپ کسی مسکین کو دے دیں روزانہ، یا 1.5 کلو کے حساب سے پورے 30 دن کا آپ جو ہے حساب لگا کر کے کسی کے گھر پہنچا دیں، یا آپ خود اپنے گھر میں بنائیں، جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں بناتے ہیں ایسے ہی بنائیں، اور بنا کر کے اس کو ایک مسکین مقرر کر لیں، اسے کھلائیں، یا ایک بیگ 30-40 مسکین کو کھلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اس طرح سے یہ فدیہ و طعام ہو جائے گا، کھانے کا فدیہ ہو جائے گا۔ عورتوں سے متعلق ایک مسئلہ مجامعات اور بیوی سے ہم بستری کرنے کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں کی طرح ماہ رمضان میں بھی بیوی سے مباشرت اور مجامعات کو حلال قرار دیا ہے، مگر اس کے لیے کچھ چند حد بندیاں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ إِلَىٰ آخر الآیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں اپنے بیویوں سے ملنا جلنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور تمہارا لباس ہیں وہ اور تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس آیت سے کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے سے لے کر صبح صادق تک اپنی بیوی سے مباشرت، مجامعات، ہم بستری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کے لیے وہ حلال ہے۔ کیا سوال ایک یہ بھی، کیا مرد اور عورت رمضان کے دنوں میں بوس و کنار اور ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ بے شک اس کا جواب یہ ہے کہ بحالت روزہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے سے
بوس و کنار کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ہم بستری کے علاوہ ان سے بغل گیر ہونا، بیٹھنا درست ہے، جائز ہے، بشرطے کہ دونوں کو صحبت اور جمع میں پڑھنے کا خوف نہ. اور اگر کسی کو ایسی صورت یہ مطلب بغل میں بیٹھنے یا بوس و کنار کی وجہ سے اگر کسی کی منی نکل گئی، خارج ہو گئی، تو یاد رکھیے کہ اس کا روزہ وہ فاسد ہوگا اور اس دن کے روزے کی قضا ان کے اوپر فرض ہوگی. اور اگر کوئی مرد بحالت روزہ اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، جمع کر لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ اس نے ہم بستری کر لی، تو ایسے شخص کے اوپر 5 احکام مرتب ہوتے ہیں. 5 چیزیں اس کے اوپر ضروری ہوتی ہیں. 5 چیزیں مرتب ہوتی ہیں اس کے اوپر. نمبر 1 وہ گنہگار ہوتا ہے. نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا. نمبر 3 دن بھر کھانے پینے وغیرہ سے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے. نمبر 4 اس روزے کی قضا اس کے اوپر فرض ہے. اور نمبر 5 اسے کفارہ دینا بھی فرض ہے. کفارہ دینا بھی اس کے لیے واجب ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے وہ روزہ رکھے. 2 مہینے یعنی کنٹینیو 60 روزے رکھے. اگر 30-40 روزے رکھے اور بیچ میں اس نے ایک کٹ کر دیا، توڑ دیا، تو پھر سے وہاں سے ایک پہلا روزہ وہ شروع کرے. یاد رکھو یہ اس کی پنشمنٹ ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے. پھر وہ وہیں سے شروع کرے گا، 60 روزے رکھے گا، پھر کٹ، اس طرح سے. اور اسی طرح سے اگر اسے 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے 2 ماہ کی، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور عورت بھی اسی طرح مرد کے معاملے میں، عورت بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مرد بھی. عورت بھی غلام آزاد کرے، مرد بھی. عورت بھی 60 روزے رکھے اور مرد. لیکن اگر کوئی عورت راضی نہیں تھی، زبردستی شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کری، مجبور کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں یقیناً زبردستی تو خیر اس نے کیا، تو پھر اس کے اوپر عورت بہرحال اس کے اوپر لازم ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجبور کر دی گئی، زبردستی اس نے کیا. یہ بڑے سخت اسلام کے اس تعلق سے روزے کا مذاق اس نے اڑایا، اس لیے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ سزا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح عورتوں کے مسائل میں سے بحالت روزہ عورتوں کے لیے زیب و زینت، خوشبو، زیب و زینت یا گھر میں ہی استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بننا، سنورنا، مہندی وغیرہ. ایسی صورت میں یقیناً وہ چیزیں جن کے استعمال سے عورت کے چہرے پر حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، مثلا صابن ہے، کریم ہے، پاؤڈر ہے، تیل ہے، مہندی وغیرہ وغیرہ اور سرما وغیرہ، تو ان سب چیزوں سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ جائز ہے اس کے لیے استعمال کرنا، کوئی حرج نہیں. اسی طرح عورت رمضان کے روزوں کی قضا کے تعلق سے مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا جتنی جلدی ہو سکے کر لے. اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضا تھی اور اس نے تاخیر کی، یہاں تک کہ وہ دوسرے رمضان آ گیا اور تاخیر کے لیے اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو، تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا واجب اور فرض ہے. اور اگر تاخیر کسی عذر کی وجہ سے تو اس پر صرف قضا واجب ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بیوی کی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، پھر تندرست ہونے کے بعد بھی اگلے رمضان تک کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا، تو اب وہ موجودہ رمضان کے روزے رکھے، بعد میں قضا روزے رکھے اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا. اور میں نے بتایا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے. نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گیہوں یا آٹا یا کھجور یا کشمش یا گوشت جو بھی ہے ایک مسکین کو دینا ہے. عورت ہڈیے کا مزہ چکھ سکتی ہے یا کوئی بھی. بعض عورتوں کو کھانا بناتے وقت نمک وغیرہ کا اندازہ نہیں ہو پاتا، خوف رہتا ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے گھر والے، تو ایسی صورت میں وہ انگلی سے زبان پہ نمک چکھ کر اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہے، لیکن حلق کے نیچے اس کو نہ اتارے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا باس ان يتطعم الفطر او الشيء، یعنی روزے دار ہڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت.
10واں مسئلہ خاتون خانہ اور مسجد سے متعلق، عورت اور مسجد۔ خواتین مسجدوں میں دینی اغراض و مقاصد کے لیے آ سکتی ہیں، مثلا نماز میں شریک ہونے کے لیے خود، خواہ فرض نماز ہو یا نوافل نماز ہو، مثلا تراویح وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، ذکر و دعا کرنے کی خاطر، یا علماء کرام کی تقریریں سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم ہی کے اندر موجود ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بادیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مسجد کے چند آداب ہیں۔ عورت بہرحال تراویح میں شریک ہو سکتی، فرض اور تمام نمازوں میں ذکر و اذکار ہو، جیسا کہ میں نے بتایا مسجد سے اس کا ربط ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی مصلی گاہ ایک بنائیں، ایک نماز کی جگہ خاص بنائیں جہاں پہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں۔ تو اس کے چند آداب کو ہر خاتون کو، ہر خواتین کو اسے بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مثلا دخول مسجد کی جو دعا ہے، تحیت المسجد ہے جو 2 رکعت ہے، اسی طرح مسجد کا احترام، اپنی آوازوں کو پست رکھنا، اسی طرح مسجد میں خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہ جانا، زیب و زینت اور چیزوں کی ظاہر نہ کرنا جو پہنے وہنے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تو عورتیں باقاعدہ خوشبو بھی لگاتی ہیں اور باقاعدہ زیب و زینت بھی اظہار کرنے کے لیے پورے گھر کے سونے چاندیاں پہن کر کے پہنچ کر کے اور وہاں ایک دوسرے سے دکھاتی ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان تمام سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، یہ چند احکام، چند مسائل خواتین سے متعلق، رمضان سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہم نے آپ کی حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔